है और शरीफों का पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं है। मेरी जो यूनिवर्सिटी में डिग्री थी वो थी पॉलिटिक्स में, तो यानी कि मैं कोई इतना बेवकूफ या नाइव पॉलिटिशियन नहीं था कि जब मैं एक नहीं, जो आपकी डिग्री थे, जब आपने पढ़ाई कर रहे थे, वो मैंने स्टडी किया है, आपको सबसे कम नंबर मिले थे पॉलिटिकल साइंस में। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर से इसके ऊपर रिसर्च करें, और जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटिक्स के पेपर के अंदर मुझे ऑक्सफोर्ड के अंदर, ये आप याद रखें कि ऑक्सफोर्ड के अंदर सारे ज़हीन तरीन स्टूडेंट्स जाते थे, उसके अंदर मुझे टॉप सेकंड मिला था ऑक्सफोर्ड के अंदर। पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स के अंदर मुझे थर्ड सेकंड और इकोनॉमिक्स में थर्ड। इकोनॉमिक्स में कमजोर। देखें, तो मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को जानता था। कर्नल नसीम है पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, उन्होंने कहा कि हर शाम इनकी एक नई लड़की के साथ गुजरती थी इमरान की। कोई सही इल्जाम लगाएं, ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं? लेकिन ये बात और ये इतनी पुरानी आप बातें कर रहे हैं कि मैं तो भूल भी चुका हूँ ये सब चीजें। इसको क्या आदमी डिफेंड करे कभी न कभी किसी को तो याद दिलाना पड़ता है इमरान साहब। मेरा तो एक शादी से पहले का फेज था जो मैं भूल चुका हूँ, उसके बाद शादी के बाद का फेज है, उसको वो मुझे याद है, उसके ऊपर कोई बात करे। आजकल नौजवानों को बहुत उपदेश देते हैं, प्रीच करते हैं कैसे फैमिली वैल्यूज पर ध्यान देना चाहिए। वो अपने ऊपर तो आपने इम्प्लीमेंट किया नहीं। जब आप नौजवान थे तब आपने क्या क्या हरकतें की थी जब आप लंदन में रहते थे, उसका चिट्ठा तो लोगों को मालूम ही होगा। देखिए, इसलिए मेरी तरह का आदमी ज्यादा बेहतर बता सकता है। देखिए, जिसने कभी ना मगरिब देखा हो, ना उसने किसी फेज से गुजरा हो, वो कैसे लोगों को बता सकता है? मेरी तरह का आदमी जिसने सारे फेजेस देखे ज्यादा क्वालिफाइड है नौजवानों को बताने के लिए कि उनको किस चीज से बचना चाहिए, किस चीज के ऊपर गौर करना चाहिए। एक बंदरों की तरह किसी और कल्चर को कॉपी नहीं करना चाहिए। तो ये मेरे से मैं समझता हूँ नौजवान ज्यादा सुनेंगे बजाय उसके जिसको पता ही नहीं। मगर लेकिन आपको भी बताया था जब आप लंदन जा रहे थे 20 साल की उम्र में, तो आपकी माँ ने आपको कहा था कि बेटा ये जो गोरी मेम है इनसे दूर रहना। हुआ ये कि हर रोज आपका जो घर है वो डिस्कोथिक बन गया था, एक तरह का लिविंग रूम। वहीं रहते थे, जो टी शर्ट पहनते थे उस पर लिखा होता था बिग बॉयज प्ले एट नाइट। मेरा कभी भी मेरा लिविंग रूम डिस्कोटेक कभी भी नहीं बना। बिग बॉयज प्ले एट नाइट की टी शर्ट वो असल में नाइट क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने टी शर्ट्स दी। लेकिन बहुत सारी ऐसी हरकतें थी जो टी शर्ट पर लिखी नहीं होती थी। देखिए, ये तो अब आपका जो इमेजिनेशन है ये ज्यादा आगे जा रहा है। बहुत सारे नाम आपके साथ ब्रिटिश मीडिया ने जोड़े थे, बहुत लंबी लिस्ट है। एमा सार्जेंट का नाम आपके साथ जुड़ा, लुलू ब्लेकर का नाम आपके साथ जुड़ा, सूसन का नाम आपके साथ जुड़ा, गोल्डी हॉर्न फिल्म स्टार का नाम आपके साथ जुड़ा, मेरी हल्किन का नाम आपके साथ जुड़ा। आपको याद आ रहे होंगे कि करके ये सब। लिजा कैम्बेल का नाम आपके साथ जुड़ा, टीवी स्टार अनास्टेसिया कुक, एमटीवी की क्रिस्टीन बेकर। अब कुछ तो सच होगा अगर इतने सारे नाम दिए हैं तो। ये तो भी आपने थोड़े गिने हैं। और ये वो नाम है जिनको किसी को भी मैं जानता था, वो आपने सारे नाम डाल दिए। मैं इसलिए कहा इससे ज्यादा लोगों को मैं जानता था। सियासत ने आपको इतना दीवाना कर दिया कि आप अपने घर के बारे में, परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में बिल्कुल भूल गए। और जिस जमाइमा ने अपना मुल्क छोड़ा, उर्दू सीखने की कोशिश की, पाकिस्तानी बनने की कोशिश की, उसको नुकसान हुआ आपकी सियासत की वजह से। इसमें कोई शक नहीं कि जब मैंने पॉलिटिक्स की वजह से मेरी शादी को नुकसान हुआ। लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में जा रहा था तो मेरा तब ये ख्याल था कि जमाइमा मेरे साथ मिलके पॉलिटिक्स करेगी, यानी कि वो भी एक इक्वल पार्टनर रहेगी पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू की तो जो मेरे ओपोनेंट्स थे, जो मेरे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, उन्होंने, क्योंकि मुझे अल्लाह ने एक स्टेचर दिया था पाकिस्तान में और मेरी क्रेडिबिलिटी थी, क्योंकि वो मुझे अटैक नहीं कर सकते थे, उन्होंने सारा अटैक जमाइमा पे किया। उसका ये नतीजा हुआ कि वो बिल्कुल मेरे साथ पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकती थी, हमें उसको पॉलिटिक्स से पीछे रखना पड़ा। जब वो पीछे रखा गया तो जाहिर है मेरा जितना टाइम हम इकट्ठा गुजारना चाहिए था वो नहीं हम गुजार सके। और जो क्रॉस कल्चर मैरिज होती है उसके अंदर आपको बाकी शादियों से ज्यादा वक्त देना चाहिए। और हम,
کیونکہ میری جو میری پولیٹیکل لائف تھی اس کی وجہ سے بجائے زیادہ کم اور وقت دیا میں نے، اور ظاہر اس سے نقصان ہوا شادی کو۔ تو آج آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی یا یہ والی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں انسان کی ایسپریشنز ہوتی ہیں۔ میں ایک وہ انسان رہا ہوں ہمیشہ جس کو کچھ نہ کچھ جنون رہا۔ کرکٹ کا جنون 9 سال کی عمر میں شروع ہوا، پھر 9 سال ہسپتال کا جنون رہا جب میری والدہ کو کینسر ہوئی اور اس سے ان کی وفات ہوئی۔ تو ایک پالیٹکس کا کوئی میں پولیٹیکل کریئر تو ڈھونڈ نہیں رہا تھا۔ میں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ تبدیلی صرف پولیٹیکل چینج سے آ سکتی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی معاشرہ سوائے پولیٹیکل چینج کے تبدیلی نہیں کسی معاشرے میں آئی۔ تو جب اس کا فیصلہ کیا تو یہ پھر ایک جنون، یہ ایک ایمبیشن، ایک خواب بن گئی۔ تو اگر میں اپنی پالیٹکس یا جو بھی میرا یہ جو جنون ہے یہ چھوڑ کے اور شادی کو توجہ دے کے اور انگلینڈ میں جا کے بیٹھ جاتا تو سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا شادی پھر چل جانی تھی؟ کیونکہ جمائمہ نے ایک جنونی سے شادی کی تھی، اس میں مجھے جو شاید ان کو معلوم تھا کہ آپ میں یہ جنون ہے اور آپ سارا وقت سیاست پہ لگانے والے ہیں؟ نہیں، اس کو یہ تو پتا تھا کہ میں کمیٹڈ ہوں اپنے جو میری جو ڈریم ہے، جو ایمبیشن ہے، اسے پتا تھا کہ میں کمیٹڈ ہوں۔ اور وہ بھی یہ جانتی تھی کہ اگر میں یہ چھوڑ دوں گا تو کیا یہ شادی کامیاب ہو جائے گی۔ اس کو بھی یہ پتا تھا کہ میں انگلینڈ میں تو رہ نہیں سکتا، کیونکہ میں پاکستان کے علاوہ تو جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ہمیں پتا یہ تھا کہ پاکستان میں ہم رہیں گے۔ تو جب وہ پاکستان میں میری پولیٹیکل لائف کی وجہ سے نہیں رہ سکی تو پھر ہماری شادی نہیں چل سکتی تھی۔ یا آج آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر کسی پاکستانی لڑکی سے ہی شادی کرتے، سیٹل ہوتے تو بہتر ہوتا، شاید سیاست کا جنون زیادہ کامیاب ہوتا؟ دیکھیں کیا ہوتا، یہ بڑا مشکل سوال ہے، کوئی نہیں ہے اس کا جواب دے سکتا کہ کیا ہو سکتا تھا، لیکن آپ یہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا، اور اس کے بعد اس سے آپ آگے دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اب میں کبھی شادی کروں گا تو یہ دیکھوں گا کہ وہ عورت کیا پالیٹکس کے اندر جو میری پولیٹیکل لائف ہے اس میں کیا وہ اسے آئیڈینٹیفائی کرے گی، کیا اس کا اس میں بھی وہ پیشن ہوگا جو میں جس طرف جا رہا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ شادی نہیں کروں گا اگر میں سمجھوں کہ کوئی اس پولیٹیکل لائف میں فٹ نہیں ہو سکتی۔ آج کل کسی فرینچ مہیلا کا نام چھپ رہا ہے پاکستان سے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی آپ اور بڑے نام سنیں گے، کیونکہ جب تک میری شادی نہیں ہوتی پھر سے، اور اگر نہ ہوئی تو پھر آپ اسی طرح پھر جو بھی آپ نے لمبی لسٹ بتائی ہے ہو سکتا ہے آپ ایک اور لسٹ بتا رہے ہوں۔ تو کیا مانے پبلک کی، اب آپ کا ارادہ ہے شادی کرنے کا؟ دیکھیں میری زیادہ زندگی بیچلر کی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو شادی کی زندگی تھی وہ اس سے بہت سپیریئر تھی۔ یعنی کہ جو شادی میں انسان کو خوشی ملتی ہے، حالانکہ میری بڑی مشکل تھی زندگی، کیونکہ ایک طرف پالیٹکس کھینچ رہی تھی، ایک اس کے لیے جمائمہ کے لیے مشکل تھا وہ ساری زندگی اس لائف میں اڈیپٹ کرنا، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ جو شادی کی زندگی کی خوشی تھی وہ بیچلر لائف سے بہت بہتر تھی۔ تو آئیڈیل تو یہ ہے کہ میں پھر سے شادی کروں گا، لیکن کیا وہ شادی نہیں کروں گا اگر میں یہ سمجھوں کہ میں اس کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ یہ تو آپ کا اپنا خیال ہے، جمائمہ نے کیا کہا، ان کا دل ٹوٹا کس لیے؟ لیکن دونوں کے لیے مشکل تھا، دونوں کے لیے شادی چھوڑنا مشکل تھا، کیونکہ ہماری شادی کوئی اس طرح تو شادی نہیں ٹوٹی کہ ہمارے ایسے اختلافات ہو گئے کہ ہماری شادی چل نہیں سکتی تھی۔ ہماری شادی تو اس لیے ٹوٹی کہ وہ جب انگلینڈ جا کے رہنا شروع کر دی اور میں پاکستان، تو دو ملکوں میں اگر میاں ایک ملک میں بیوی دوسری ملک میں شادی نہیں چل سکتی، تو ہمارے تو سرکمسٹانسز کی وجہ سے شادی علیحدہ ہوئی۔ ظاہر ہے بڑا مشکل مرحلے سے ہم دونوں گزرے۔ آپ نے کوشش کی تھی کہ یہ کسی طرح سے کامیاب ہو ابھی؟ جی بالکل، دونوں نے ہم نے بڑی کوشش کی، اور ہم نے ڈیورس اناؤنس کرنے سے کم از کم 1.5 سال پہلے سے ہم نے ہر قسم کی کوشش کی، کسی طرح کی کوئی کمپرومائز سیٹلمنٹ ہو کہ آدھا وقت ادھر گزر جائے آدھا وقت ادھر گزر جائے، لیکن نہیں ہو۔ کرکٹ نے آپ کو سپر سٹار بنایا، جنتا نے آپ کو بہت پیار دیا، نوجوانوں نے ایک طرح سے گاڈ آف کرکٹ، خدا سمجھا آپ کو، لیکن آپ نے کرکٹ کے لیے کیا کیا؟ کرکٹ کے لیے جب میں پلیئر تھا کوشش کی ٹیم کو جتانے کے لیے،
جب میں کیپٹن بنا تو مجھے بڑا فخر ہے اس چیز میں کہ پاکستان ٹیم جب میں چھوڑ کے گیا تو پاکستان کی بہترین ٹیم تھی اور وہ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم تھی، اور جو وہ 92 کے بعد ٹیم تھی وہ دنیا میں اس وقت نمبر 1 ٹیم، ٹیلنٹ کے اندر وہ دنیا کی نمبر 1 ٹیم تھی۔ لیکن جو آپ کے ساتھ کھیلتے تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کرکٹ میں جو اپنا کریئر تھا اس کا استعمال صرف اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا، اپنا ڈومینیشن کرکٹ پر بڑھانے کے لیے کیا۔ میں نے 1987 کے اندر میں نے اپنی ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا جو آگ تھی، جو جنون تھا کرکٹ میں، وہ ختم ہو گیا تھا، یعنی کہ وہ اس سطح پہ نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا کہ میں اپنی پیک پہ چھوڑوں، بجائے اس کے کہ مجھے کوئی نکال دے ٹیم سے، میں جب پیک پہ ہوں تو میں کرکٹ چھوڑوں۔ اس کے بعد جنرل ضیاء نے مجھے پبلکلی ریکویسٹ کی کہ ٹیم کے اندر واپس آؤ، ٹیم کو ضرورت ہے۔ تو میں پھر ٹیم کے لیے واپس آیا، اور اس کے بعد پھر میں کرکٹ چھوڑنے کا سوچ رہا تھا، لیکن تب تک میں نے کینسر ہاسپٹل کا پروجیکٹ شروع کیا۔ تو کینسر ہاسپٹل کے پروجیکٹ کے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے، جو ہمارے ساتھ بورڈ آف گورننس تھے، ان سب نے مجھے کہا کہ اگر آپ کرکٹ سے اس وقت نکل جائیں گے تو آپ اس ہاسپٹل کو بنا نہیں سکیں گے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو پبلک آئی میں رہنا ہے، آپ کو پیسے اکٹھے کرنے ہیں، اور اگر آپ کے پاس آپ پبلک آئی سے نکل گئے تو ہم ہاسپٹل کے لیے جو اتنا زیادہ 70 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا تھا آپ نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا اس کے بعد میں صرف کرکٹ کھیلا کینسر ہاسپٹل کے لیے۔ جاوید میاں کی کتاب ہے آٹوبایوگرافی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو پلیئرز ہیں انہوں نے عمران صاحب کا نام میٹر رکھ دیا تھا، یعنی وہ میٹر جو صرف پیسے سے چلتا ہے۔ ایکچولی تو الٹا ہوا بات، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میٹر کی، کہ اصل میں تو وہ ٹیم جو 3-4 لڑکے تھے اس میں جو جن کو پیسے کی لالچ کئیوں کو زیادہ ہوتی ہے، کئیوں کو کم ہوتی ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ ورلڈ کپ میں جو لوگوں نے خوشی میں پیسے دینے تھے ٹیم کو، وہ ٹیم کے پیسے میں ہاسپٹل میں نہ لے جاؤں۔ دو انہوں نے الزام لگائے، ایک تو الزام یہ کہ جب میچ ختم ہوا تو جو جیتی خوشی تھی، جو خمار تھا، اس میں آپ نے استعمال کیا اپنے کینسر ہاسپٹل کو پبلسٹی دینے کے لیے۔ اس وقت جو آپ نے اسپیچ دی اس میں کہا کہ مجھے کینسر ہاسپٹل کے لیے مدد چاہیے۔ اس میں تو مجھے کوئی شرم ہے ہی نہیں، کیونکہ میں تو آپ کو عرض کی کہ میں تو کھیل ہی ہاسپٹل کے لیے رہا تھا، اور ہاسپٹل میری ذات کا ہاسپٹل تو نہیں تھا، پاکستان کے لیے، پاکستان کا واحد کینسر ہاسپٹل بننا تھا، تو میں تو اپنے ملک کے لیے کر رہا تھا۔ تو مجھے تو اس میں کوئی شرم نہیں کہ میں نے پبلسٹی دی، میں نے تو 2 سال سے پبلسٹی دے رہا تھا۔ میں تو جب کوئی پرائز جیتتا تھا میں وہ اپنے ہاسپٹل کو دیتا تھا۔ مثلا آسٹریلیا میں 2-3 سال پہلے کرکٹر آف دا ایئر بنا پاکستان ٹیم کے لیے کھیلتے ہوئے، تو جان کے میں نے کرکٹر آف ایئر کا جو گاڑی کا ایوارڈ تھا وہ ہاسپٹل کو ڈونیٹ کیا، اس کو پروجیکٹ کرنے کے لیے۔ آپ اپنے ایوارڈ ہاسپٹل کو دے دیں، کسی کو آپتی نہیں تھی، لیکن جو پلیئرز ہیں ان کو لگا کہ جب لوٹ رہے تھے واپس سنگاپور میں رکے، سنگاپور کے ایمبیسڈر نے ایک چیک دیا، وہ پوری ٹیم کے لیے چیک ہونا چاہیے تھا، اس نے آپ نے اس کو بھی ہاسپٹل میں لگا دیا۔ جب مجھے یہ خیال ہوا کہ کئی ہمارے کھلاڑیوں میں یہ خدشہ ہے کہ میں ٹیم کا پیسہ ہاسپٹل میں لگا رہا ہوں، تب میں نے فیصلہ کیا اس کے بعد کرکٹ ختم کرنے کا، کیونکہ اس کے بعد میری تو فوکس ہاسپٹل تھا، اور میں تو کرکٹ کھیل ہی رہا تھا اور یہ اناؤنس کر کے کھیل رہا تھا ہاسپٹل کے لیے۔ تو اس میں تو کوئی، لیکن یہ کہنا کہ میں لڑکوں کا پیسہ ہاسپٹل میں لگاؤں، یہ تو کبھی کسی صورت میں نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ جو آپ سنگاپور کی بات کر رہے ہیں، وہ ایمبیسڈر ابھی بھی ہے، اب سنگاپور میں نہیں ہے، اسلام آباد میں ہے، اس نے پیسے ہی ہاسپٹل کے لیے اکٹھے کیے تھے۔ لیکن لڑکوں کے امپریشن ضرور لگا کہ وہ پیسہ ٹیم کے لیے تھا۔ کئی لڑکے لالچی ہوتے ہیں اور ان کو یہ پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں، میں یہ کہوں گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لالچ کے اندر یہ سمجھا کہ میں نے ان کا پیسہ ہاسپٹل کو دیا، بالکل غلط تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے بورڈ آفیشلز کے ساتھ مل کر کے ان کو کرکٹ کی کیپٹن شپ سے ہٹوا دیا۔ نہ میں بورڈ میں آفیشل تھی، نہ میں بورڈ کا ممبر تھا، کیا میں بورڈ کو کہہ کے اس کو کیپٹن ہٹا سکتا تھا؟ یہ بھی ایک پیرانویا تھا، اور یہ بدقسمتی ہے کہ میاں داد نے اس طرح کی باتیں لکھی۔ حالانکہ میرے ساتھ مل کے وہ ہماری بڑی زبردست ہمارا کمبینیشن تھا، جاوید کی بڑی زبردست پرفارمنس ہے ٹیم میں، لیکن ایسی باتیں لکھنا، میں حیران ہوں کہ اس نے کتاب میں ایسی ایک بڑی انہوں نے اسپیسیفک بات لکھی ہے کہ عمران خان نے ہماری ٹیم کو توڑنے کی کوشش کی۔ جب آپ کیپٹن تھے تو آپ نے ایک پارٹی کی لندن میں، اس پارٹی میں آپ نے 3 لوگوں کو نہیں بلایا، جاوید میاں کو، رمیز راجہ کو اور سلیم ملک کو، ان کو چھوڑ کر کے باقی ساری ٹیم کو آپ نے بلایا۔ دیکھیں نا، یہ بھی ایک
چھوٹا پن ہے اگر اس طرح بھی کوئی سوچے کہ ٹیم اس طرح ٹوٹ جاتی ہے کہ پارٹی میں 4 لڑکے کوئی چلے جائیں کسی اور پارٹی میں تو ٹیم ٹوٹ جاتی ہے اس سے. لیکن آج آپ مانتے ہیں کہ آج کے کرکٹرز میں چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں کرکٹرز کا زیادہ دھیان انڈورسمنٹ پر ایڈورٹائزمنٹ پر رہتا ہے بجائے اس کے کہ کھیلنے پر؟ اگر پروفیشنل کرکٹر ہے تو اگر وہ ایڈورٹائزمنٹس کر رہا ہے اسپانسرشپ کر رہا ہے لیکن اگر وہ اپنی کرکٹ کے اوپر بھی فوکسڈ ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. سورو گنگولی نے 5 دن ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا یہ کہہ کر کہ ان کو چوٹ لگی ہوئی ہے لیکن ممبئی میں وہ تھے اور کسی ایڈ کی شوٹنگ کر رہے تھے. دیکھیں اب یہ کرکٹرز کو ایسے الزامات تو لینے پڑتے ہیں. مجھے یاد ہے میں جب پہلی دفعہ ہندوستان آیا کرکٹ ٹور کے ساتھ تو مجھے یہی ریب انجری ہو گئی اور میں اپنی تب سب پیک پہ تھا یعنی کہ جب اپنی سب سے تیز ترین بولنگ کر رہا تھا تو کیونکہ میں کھیل نہیں سکا تو میرے اوپر ایسے الزامات لگے کہ جناب یہ رات پارٹیز کر رہا تھا یہ ہندوستانی ایکٹریسز کے ساتھ اس کے دوستی تھی زینت امان کے ساتھ آپ کا نام جڑا وغیرہ وغیرہ. تو اس سے مجھے اتنا میں حیران رہ خیر تب میں اب تو پالیٹکس میں رہ کے اب انسان کو کسی قسم کی تنقید کا فرق پڑتا نہیں ہے لیکن ان دنوں میں ابھی بھی میں حیران رہ گیا جس طرح کی چیزیں لکھی گئی کہ لوگوں نے کہا ہم نے خود اسے پارٹی پہ دیکھا صبح کے 5 بجے تک جاگا ہوا تھا شراب پی رہا تھا حالانکہ میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی. تو اس طرح کے الزامات لگتے ہیں اسپورٹس مین کو فیس کرنا پڑتا ہے. آپ جب اچھا کرتے ہیں آپ چاہے ساری رات جاگے رہیں پارٹیز کریں وہ سب کچھ بھول جاتا ہے لوگوں کو. جب آپ برا کرتے ہیں آپ نے چاہے کوئی غلط کام کیا ہو یا نہ کیا ہو وہ الزامات لگ جاتے ہیں. یہ اسپورٹس مین کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور جب الزام ایسے لوگوں سے لگتے ہیں جو اپنے ساتھی رہے ہوں اپنے کلیگ رہے ہوں تب کیسا لگتا ہے؟ کئی دفعہ اس کا یہ جو آپ نے مجھے بھی میں نے جاوید کی کتاب نہیں پڑھی لیکن یہ جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں ظاہر ہے اس کا افسوس ہوتا ہے کیونکہ ایک آپ کے ساتھ کولیگ 15-17 سال کرکٹ کھیلتا ہے اور وہ اس طرح کی چھوٹی باتیں لکھتا ہے تو اس کا تکلیف ہوتی ہے لیکن خیر انسان کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. ہر انسان کی اپنی سوچ ہے. ایک اور آپ کے ساتھی رہے ہیں سرفراز نواز وہ تو لگاتار آپ پر کوئی نہ کوئی الزام لگاتے رہتے ہیں. اس کی دیکھیں ایک قرآن شریف میں ایک آیت ہے ہماری کتاب جو ہے مسلمانوں کی اس میں آیت ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا یعنی کہ سب مخلوق سے عظیم لیکن جب وہ انسان گرتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. یہ جانوروں سے نیچے چلا گیا سرفراز نواز. اس کے لیے اوپر میں آگے بات کرتا. انہوں نے حال ہی میں الزام تو وہ آپ کے اوپر 10 سال سے لگا رہے ہیں لیکن حال میں انہوں نے 2 الزام لگائے ہیں جن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جتنا پیسہ آپ نے ہاسپٹل کے لیے اکٹھا کیا اس میں سے 10 ہاسپٹل بن سکتے تھے. آپ نے بنایا 1 اور 9 کا غائب. اس کا مطلب یہ اپنا ذہن جو اس کا ہے نا وہ بتا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہاسپٹل بنانے کے لیے پیسے اکٹھے کرتا اس نے 10واں حصہ ہاسپٹل میں لگانا تھا باقی خود رکھ لینا تھا. وہ آپ نے وہ انگریزی میں ایکسپریشن سنا ہے نا کہ اٹ ٹیکس اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف. مطلب کہ چور کی سوچ چور کی طرح ہوتی ہے تو وہ اپنی طرح کیونکہ وہ چور کی طرح سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ پھر اس کی مووز کر سکتا ہے. تو یہ اپنی سوچ بتا رہا ہے کہ اس کی کیا سوچ تھی. ایک اور الزام انہوں نے لگایا انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہاسپٹل بنایا یہ اس لیے بنایا کہ جو جوئش فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں جو آپ کے فارمر ان لاز کی کمپنیز ہیں وہ کچھ ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتی تھی کینسر کی دوائیں بنانے کے لیے وہ انسانوں پر وہ ایکسپیریمنٹ ہو اور وہ آپ کے ہاسپٹل میں ہو اس لیے اس ہاسپٹل پہ اتنا پیسہ خرچ کیا گیا. میں نے کہا نا کہ جانوروں کے سطح سے نیچے جا چکا. اس کے اوپر اب آپ اس کے لیے کوئی یہ انگریزی میں کہتے ہیں نا گون کیس ہے. اس کے اوپر آگے کوئی بات نہ کریں کیونکہ یہ بیوقوف آدمی ہے اور بیوقوف کے علاوہ اس میں یہ بدنیت آدمی ہے. اس سمے آپ پاکستان ٹیم کے کیپٹن تھے اس سمے آپ ایسا مطلب کیا سوچتے تھے ایسا جب بھارت کے ساتھ میچ ہوتے تھے تو کس بھاؤ سے اس میچ کو کھیلتے تھے اور کسی ٹیم کے ساتھ ہوتا تھا تو کس بھاؤ سے کھیلتے تھے؟ لیکن بھارت کے خلاف تو میں پورا زور لگاتا تھا اور پوری کوشش کرتا تھا کہ شکست دوں آپ کی ٹیم کو. لیکن یہ آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کبھی یہ کوئی دشمنی نہیں ہوتی تھی. یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتی تھی ایک مقابلہ ہوتا تھا کیونکہ پبلک اتنا
इतना इंटरेस्ट था इस मैचेस में, हमें पता था कि सारा हिंदुस्तान अपनी टीम के साथ खड़ा और हमारा सारा मुल्क अपनी टीम, तो जाहिर है पूरा जोर लगाना था मैंने। लेकिन भारत के खिलाफ जब खेलते थे तो डर भी होता होगा अगर हार के वापस लौटे तो पब्लिक मारेगी बहुत। मैं कभी भूल नहीं सकता कि मैं जब यहाँ पहली टूर पे आया और हमारी टीम हार गई यहाँ, तो मुझे याद है कि हम जब हारे तो हमने फैसला किया कि उस फ्लाइट पे पाकिस्तान पे जाया जाए जब सारा मुल्क सो रहा हो। तो हमने चुन के, सुबह के 4 बजे की एक फ्लाइट थी, वो चुन के हमने दिल्ली से पकड़ी और चुन के पहुंचे। तो कोई एयरपोर्ट पे नहीं था, सिर्फ कस्टम ऑफिशियल्स थे और इमिग्रेशन ऑफिशियल्स। आप यकीन करें कि उन कस्टम ऑफिशियल्स ने हमें 2 घंटे एयरपोर्ट रोका और एक एक चीज हमारी कॉन्फिस्केट की जो भारत से आई थी, मतलब रिकॉर्ड या प्रेजेंट्स मिले, सब कुछ उन्होंने ले लिया हमारे से और 2 घंटे वहां में रखा। और उसके बाद जब हम निकले तो थोड़े थोड़े लोग जागे हुए थे, तो हम छुप छुप के अपने घरों पे पहुंचे। और उसके बाद मुझे याद है कि हम जब जीत के गए भारत से, वो 8 साल के बाद सीरीज में यहाँ, तो उसी एयरपोर्ट के ऊपर हम पहुंचे। वहां 1.5 लाख आदमी एयरपोर्ट के आया हुआ था रिसीव करने, 5 मील तक लोग खड़े थे सड़कों पर रिसीव करने के लिए, और उन्हीं कस्टम ऑफिशियल्स ने कंधों पे हमें उठा के लेके गए। तो ये हार जीत का, ये वैसे ये सिखाता भी बहुत ज्यादा है आपको दोनों चीजों में। आप जब जीतते हैं तो फिर आप बिल्कुल आसमानों पे नहीं चले जाते, और जब हारते हैं तो आप समझते हैं कि हाँ ये बुरा वक्त है लेकिन अच्छा भी वक्त आएगा।